व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और आप हमारी लाइव नशरियात देख रहे हैं। ये नशरियात आप अशरफ सुहेल ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं और आज भी हम अपनी इन नशरियात में जो गुफ्तगू करेंगे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के दाखिली हालात और पाकिस्तान के इलाकाई मामलात के साथ है। हमने पिछले जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसमें ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हो गया है कतर में। बड़ी हेक्टिक एफर्ट थी, उसमें कतर इन्वॉल्व था, तुर्किया इन्वॉल्व था, पाकिस्तान था, अफ़गानिस्तान के लोग थे और 13 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद जंग बंदी का ऐलान किया गया। और ये भी तय हुआ कि इसी मुआहदे के ताक़ब में 25 अक्टूबर को तुर्की में एक मीटिंग होगी जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सफारतकार बैठेंगे और तुर्की के जो सफारतकार हैं वो बैठेंगे और इसकी मज़ीद तफसीलात तय करेंगे। बहुत अच्छी बात हुई और एक पॉजिटिव साइन आया और उस दिन के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान एक हालात जो हैं वो मामूल पर हैं, बल्कि थोड़ी बहुत सरहद के ऊपर जो सरगर्मियां हैं आमदोरफ्त की वो भी शुरू हुई हैं। दूसरी बात जो आज मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज की गुफ्तगू जो उन्होंने GHQ में की और आज उन्होंने फोकस किया है बलूचिस्तान की सूरत हाल पर और उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात कही है कि भारतीय जो प्रॉक्सीज़ हैं वो बलूचिस्तान में हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं और करती रहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान का एक फ़ख्र है और पाकिस्तान अपनी सरज़मीन के इस हिस्से पर और अपने लिए जो बायसे फ़ख्र सरज़मीन है बलूचिस्तान की, उसको नुकसान पर पहुँचाने वाले अनासर को और उसको नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के जो पुश्तपनाह हैं या जो पॉलिसी साज हैं या मनसूबा साज हैं उनको किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेगा। ये बात तय हो चुकी है और ये बात पाकिस्तान के बेशक जो लोग जो एलिमेंट्स अंदर बैठे हुए हैं जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं और जो एलिमेंट्स पाकिस्तान के बाहर हैं, बेशक वो अफ़गानिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या कहीं पर भी हैं, जो किसी भी जगह पर बैठकर पाकिस्तान के दाखिली अमन को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं या इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि अब रियासत पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट फॉरगिव देम। बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं होगी, उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में मूशगाफियाँ कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, जो लोग बलूचिस्तान में आप कह लें कि इंसर्जेंसी में मुलव्वस हैं, उन्हें अब माफ़ी नहीं मिलेगी। और हमने देखा भी है पिछले हफ्ता 10 दिन में दर्जनों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों दहशत गर्दों को, शिद्दत पसंदों को, शर पसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है। बेशक वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए थे या उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर जो है उसको धोखाधड़ी से क्रॉस करने की कोशिश की या अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉपरेशन से अंदर आने की कोशिश की। उनका मुंह तोड़ उनको जवाब दिया गया और ये आइंदा भी दिया जाता रहेगा। और मैं यहाँ पर वजाहत के साथ कह दूँ कि बेशक वो एलिमेंट पॉलिटिकल एलिमेंट हो, रिलीजियस एलिमेंट हो या वो सोशल आप कह लें कि हमारे जो टीयर्स हैं उनके साथ उनका ताल्लुक हो, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान की इक़्तिसादियात के साथ खेलने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान के सलामती को या दाखिली अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं करने लगा हूँ कि जिसके तारफ़ के लिए कोई बड़े लंबे चौड़े दलाइल की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स आर देयर, जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो अपनी जगह पर एक तारीखी हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान इस मसले को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और बड़े सॉलिड आप कह लें कि एविडेंस के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रख चुका है कि किस तरह से इंडिया
ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پاکستان کی سلامتی، امن، استحکام کے خلاف نہ صرف یہ کہ سازشیں کرتا ہے بلکہ پریکٹیکلی بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارتی جو حکمران ہیں یا رولرز ہیں یا لیڈرشپ جو ان سی ہے وہ زمینی حقائق کو سمجھتے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک غیر مشروط، معنی خیز اور ایک رزلٹ اورینٹڈ مذاکراتی عمل پر اتفاق کرتے، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں کشمیر از دا بون آف کنٹینشن، یہ ایک فساد کی جڑ ہے یہ مسئلہ جو ان سے ہے۔ اور یہ کہاں پہ ہے فساد جو ان سے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ پاکستان اس رائے کے، اس قرارداد کے حق میں ہے کہ کشمیریوں کو اس تصواب رائے کا حق دیا جائے۔ کون ہے جو ان کو حق نہیں دے رہا؟ اس کو تلاش کر لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ وہ سارے کے سارے سراغ انڈیا میں جا کے ملیں گے۔ تو یہ جو ایک فاشزم ہے اور یہ جو ایک عدل و انصاف سے ہٹ کر پالیسی ہے، اور کسی بھی قوم، وہ بے شک کشمیری ہوں یا کوئی بھی ہوں، جب ان کے بنیادی رائٹس کے اوپر آپ حملہ ور ہوتے ہیں تو پھر آپ مت امید رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ آپ دنیا کی کسی قوم کو ان کے سیاسی حقوق سے دور نہیں کر سکتے، وہ سکھ ہوں یا کشمیری ہوں، اور انڈیا کو اس طرف آنا پڑے گا۔ لیکن ایسا نہیں کر رہا وہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے، خالصتان کی تحریک سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈائریکٹ بڑی ہی گھنونی اور گندی سازشیں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں انسرجنسی پھیلاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں کہ دنیا کی توجہ ادھر چلی جائے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی۔ بشنوئی گینگ جیسے لوگوں کو پپٹ کے طور پر سامنے لاتے ہیں، جن کو آپ نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے سے کینیڈا، امریکہ سے لے کر پاکستان تک آپ لوگوں کو ٹارگٹ کل کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہی کہ کس طرح سے آپ نے سکھ لیڈرشپ کو، ایک سکھ لیڈر کو قتل کیا کینیڈا میں، اور کس طرح سے آپ نے امریکہ میں حملہ ور ہوئے۔ آپ پھر آپ کہیں گے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں، دے آر ناٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز، دے آر اسٹیٹ ایکٹرز۔ وہ راہ کی جو ایک سازش ہے اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جون سی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو سب سے زیادہ توجہ دینا ہوگا۔ پاکستان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ افغانستان پیسفل وے میں ایک سیدھے راستے کی طرف جائے۔ اور میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ کی، جسے کہہ لیں وہ محبتوں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ بلوچستان پاکستان ہے، پاکستان بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا پاکستان ہے، پاکستان خیبر پختونخوا ہے، کراچی پاکستان ہے، لاہور پاکستان ہے۔ یہاں پر کسی بھی حصے میں، ملک کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی گڑبڑ کرے گا، اس کو کسی قیمت پر معافی نہیں دی جا سکتی، اور معافی دی بھی نہیں جائے گی۔ آثار کرائن دکھائی بھی دے رہے ہیں، حقائق، حالات سامنے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اب وہ پرانا زمانہ جون سا نا، جب وہ خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ نہیں رہا، نہ رہنے دیا جائے گا۔ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات کو طے کر چکی ہے، اس بات کا تعین کر چکی ہے کہ اپنے داخلی اور خارجی معاملات میں اسٹیٹ انٹرسٹ کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا جائے گا۔ اس انٹرسٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان ایٹ اے ٹائم سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ کر چکا ہے، ترکیہ کے ساتھ بہت شاندار ریلیشن میں ہے، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے ریلیشن اور ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، بے شک اس کا تعلق فوجی قیادت سے ہے یا سیاسی قیادت سے ہے، ان کو بھی میں زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سیکھا جائے۔ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر سامنے لایا جائے۔
ایک ایسی ریاست جس پر قانون کی حکمرانی ہے اور جس کے اندر قانون جو ان سے ہے وہ بالا تر ہے، اور جس کے تمام ادارے اور تمام لوگ جو ان سے ہیں قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو لوگ بھی جو بھی ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچاتا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو پاکستان کے نظریے کو نقصان پہنچاتا ہے یا پاکستان کی مجموعی فعالیت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد کے لیے کیرٹ اینڈ سٹک دونوں کو استعمال کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ملک کی سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے جو پالیسی ساز ہیں اکانومی کے ان کو اکٹھا کیا جائے، اور ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ایک متفقہ علیہ پالیسی طے کی جائے پاکستان کے لیے۔ اور پاکستان نے جو غلطیاں کی ہیں یا پاکستان کے حکمرانوں نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھا جائے اور ان کو دہرانے سے گریز کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں اور دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہمارے بہت آبرومندانہ، باوقار، دوستانہ تعلقات ہوں، لیکن یہ سارا کچھ ایک ہاتھ سے نہیں ہوگا جب تک دوسرا ہاتھ تعاون نہیں کرے گا۔ تالی کبھی اس طرح سے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ ہم انڈیا کو بھی، افغانستان کو بھی اور تمام خطے اور ریجن کے ممالک کو یہ ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ آئیں، بیٹھیں، جو تنازع ہے اس پر بات کریں، اس کا منصفانہ حل تلاش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس ریجن کے جو 2 ارب کے قریب لوگ ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ امن کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کو تحفظ ملے، بے یقینی کے ماحول سے نکلے، وہ خوشحالی کی زندگی گزارے۔ اور اگر ایسا کر لیا جائے تو یہ خطہ دنیا کا طاقتور ترین اور خوشحال ترین خطہ بن سکتا ہے۔ دیکھنے کی بات ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو بالادستی کے پاگل پن میں اس خطے کے امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے۔ یہ چیزیں اکراس دی بورڈ سب کے لیے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو دکھائی دے رہا ہے، پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو انکاؤنٹر آل دوز ایلیمنٹس who are problematic for the state of Pakistan. Either they are living in Pakistan or out of Pakistan. This is a uniform formula. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج تک کے لیے اتنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہماری نشریات کو دیکھتے رہیں۔ ہم ایٹ اے ٹائم لائیو جا رہے ہوتے ہیں مشرق ڈیجیٹل اور اشرف سہیل آفیشیل پر۔ مزید ہم بات کریں گے علاقائی مسائل پر، گلوبل مسائل پر۔ ہم اگلے ولاگز میں امریکہ کو بھی ڈسکرائب کریں گے، ٹرمپ کو بھی کریں گے ڈسکرائب کہ وہاں پہ غزہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ہماری گفتگو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان آئندہ باد۔